गुड इवनिंग। खुदावंद के पाक कलाम में से पैदाइश की किताब और उसका 19वां बाब। पैदाइश की किताब और उसका 19वां बाब। We are going to look at Genesis chapter 19 this evening. पिछले बाब में हमने देखा था कि Abraham had a visitation. 3 मर्द उसके पास आए थे और कलाम में लिखा था कि खुदामंद उससे हम कलाम हुआ, और जब उसने अपनी आंखें उठाई तो उसने 3 मर्दों को देखा। हम इन सारी चीज़ों की इंट्रिकसीज को डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या हो सकता था और क्या नहीं हो सकता था। और उसके बाद उसको एक बेटे की नवेद दी गई, उसको खुशखबरी सुनाई गई कि उसके एक बेटा होगा वक्त मुकर्ररा पर मौसम बहार में, और ये बेटा सरप्राइजिंगली सारा से होगा। सारा को खुद इस बात पर शक था, शुबा था। वो अपने दिल में हंसी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जब मैं और अब्राहम अब दोनों उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ कंसीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अभी खुदावंद ने इंसिस्ट किया कि ऐसा ही होगा। और फिर वो वहाँ से रुखसत जब होने लगे तो मैंने आपको बताया था कि Abraham had grown in his theology, in his knowledge of his God. वो खुदा को बेहतर तरीके से अब जानने लग गया था। उसको पता था कि ये 2 असाब जो अब सदूम की रास्ते पर मुड़ गए हैं, ये वहाँ खुदा की जजमेंट को प्रोनाउंस करने जा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि सदूम और अमूरा के गुनाह की खबरें अब्राहम को भी मिलती रही होंगी, क्योंकि उसका भतीजा और उसके भतीजे का ख़ानदान वहाँ पर है। And this old man must be concerned for him and his family. और फिर हमने देखा कि ना सिर्फ वो ये था कि उसको ये पता था कि खुदा कहर का खुदा है, खुदा जजमेंट का खुदा, अदालत का खुदा है। उसको ये भी पता था कि खुदा फजल का खुदा है और वो बारगेन करता है। एक अच्छे मर्द खुदा की तरह, एक अच्छे नबी की तरह, ही बारगेन्स, ही प्लीज टू द गुड साइड ऑफ द लॉर्ड, कि शायद खुदा अपनी अदालत का इरादा मुलतवी कर दे। लेकिन आखिर में शायद अब्राहम को भी एहसास हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लिखा था कि बदी, सदूम और अमूरा की बदी, खुदावंद ने कहा कि मेरे सामने चिल्लाती है, उसकी आवाज़ मुझ तक पहुंच चुकी है। तो वो स्टोरी अभी कंटिन्यू हो रही है। एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज अ चैप्टर ऑफ ट्रेजेडीज। हमें एक ट्रेजेडी के बाद दूसरी ट्रेजेडी और फिर आखिर में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी नज़र आती है, which is going to impact the generations to come. एक ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से नस्लें आगे उसको सहेंगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके नताइज को। तो आइए आज का बाब शुरू करते हैं, 19वां बाब और पहली आयत, चैप्टर 19, एंड वी आर स्टार्टिंग एट वर्स 1। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था, और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका। अब देखिए, 3 मर्द आए थे अब्राहम के पास, और मैंने उस वक्त आपको कहा था कि ये ट्रिनिटी भी हो सकती है, ये कोई एंजेलिक बीइंग्स भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हमने खुदावंद यीशु मसीह के उस दावे को देखा था यूहन्ना के इंजीली बयान में कि तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने की आरजू पर जिंदा था और उसने देखा और वो खुश हुआ, तो मैंने आपको कहा था probably this is one of the early appearances of God the Son with 2 of his angels along. ये खुदा बेटा था और उसका ज़हूर था, एक इब्तदाई ज़हूर उसका हमें नज़र आता है, और वो अब्राहम के पास आया। अब देखें, जब सदूम की राह पर चले हैं
تو اب 3 کی جگہ 2 رہ گئے ہیں وہ اب ان کو فرشتے کہا جا رہا ہے. اس سے پہلے 18ویں باب میں ان کو باقاعدگی کے ساتھ آدمی کہا گیا. اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں جب ہم 19ویں باب میں آئے اور 2 رہ گئے ہیں تو ان کو فرشتے کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے. They are angelic beings. اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے. So they left Abraham and they came to Sodom. اس نے کھانا وانا کھلایا, دوپہر کو ان کی خدمت کی, ان کو آگے بڑھا دیا, اور اب وہ سدوم پہنچ گئے ہیں. They have come to Sodom. اور جہاں سدوم کا نام آتا ہے, سوڈم کا نام آتا ہے, ہمارے ذہن میں بدی, ایول ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان کو اب شہر کے دروازے پر, ابراہیم کا تو ڈیرا تھا نا, وہ تو اپنے ڈیرے کے دروازے پر بیٹھا تھا. یہاں پر تو ایک شہر ہے, اور شہر کے دروازے پر ہمیں لوط بیٹھا ہوا ملتا ہے. Now what does this mean? پرانے عہد میں شہر کا جو پھاٹک ہوتا تھا, شہر کا جو دروازہ ہوتا تھا, وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا تھا. منڈی لگتی تھی, عدالت دروازوں پر لگتی تھی, پھاٹکوں پر لگائی جاتی تھی, اور ججمنٹ کا کام دروازوں پر ہوتا تھا, سٹی گیٹس پر ہوا کرتا تھا. اس کے بعد پنچایت یا جو بزرگ ہوتے تھے یا جو پرومیننٹ لوگ ہوتے تھے شہر کے, وہ بھی پھاٹک پر ہی آ کر بیٹھا کرتے تھے. جیسے جیسے ہم خداوند کے کلام میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے, ہمیں نظر آئے گا, ہمیں بہت سارے کیریکٹرز ایسے ملیں گے جو کہ اپنے اپنے شہر کے پھاٹک پر تھے. تو اب لوط پھاٹک پر بیٹھا ہے, شام کا وقت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوط جب سے سدوم میں آ کر رہنے شروع ہوا, اس کو ایک سوشل سٹیٹس مل چکا ہے. وہ بزرگوں میں, شاید ایلڈرز میں شہر کے شمار ہونے لگا ہے, اور اس کو ایک he has earned this place of repute, place of prominence for himself. اور اس لیے ہمیں وہ شہر کے دروازے پر بیٹھا ملتا ہے کہ شاید کوئی شخص اپنا مسئلہ سلجھانے کے لیے آ جائے, یا کوئی اور مشورہ کرنے کے لیے اس کے پاس آ جائے. So he is sitting at the city gate. Lot has become prominent in Sodom. لیکن کیا یہ ایک اچھی چوائس تھی جو لوط نے کی تھی سدوم اور عمورہ کی طرف آنے کی؟ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ اپنی اس چوائس کا نتیجہ بھگت رہا ہے. اور وہ بھی عبرانی ہے نا, ابراہیم کا بھتیجا ہے, he is a nephew to Abraham. تو اپنے چچا کی طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی وہی میزبانی کا ایک جذبہ موجود ہے, ہاسپٹیلٹی, مسافر پروری اس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. So he saw these men, اس کو پتہ چل گیا کہ یہ مسافر ہیں, اور وہ اٹھا دوڑا ان کی طرف اور ان کو گریٹ کیا. یہاں لکھا ہے کہ زمین تک جھکا. So probably this was a way to greet people in those days. اور اس نے ان کو گریٹ کیا, ان کا استقبال کیا, اور کہا, آئے میرے خداوند, اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے, اور رات بھر آرام کیجیے, اور اپنے پاؤں دھوئیے, اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے. اور انہوں نے کہا, نہیں, ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے. ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ دوپہر گزار لیں میرے ساتھ, فریش ہو جائیں, تھوڑا سا شیڈ میں بیٹھ جائیں. ان کے پاؤں دھلوائے تھے, ان کے لیے کھانا بنوایا, تاکہ وہ جو تکان ہے سفر کی وہ اتر جائے اور وہ اپنی راہ پر آگے چل سکے. اب شام ہو چکی ہے, اب مہمان نوازی کا, مسافر پروری کا طریقہ بدل گیا. اب صرف ان کو کھانا نہیں کھلانا, ان کی آؤ بھگت نہیں کرنی, بلکہ ان کے رات کے رکنے کا انتظام بھی کرنا ہے. پرابیبلی اس وقت تک سرائے یا ہوٹلز وجود میں نہیں آئے تھے,
اس لیے لوگ اپنے گھروں میں مسافروں کو اتارا کرتے تھے، اور عبرانیوں کے خط کا مصنف اپنے 13ویں باب میں کہتا ہے کہ لوگوں نے نہ جانتے ہوئے فرشتوں کی مسافر پروری کی، ان کو اپنے گھروں میں اتارا. سو پراببلی وہ انہی واقعات کی طرف ریفر کر رہا تھا. تو ہی ڈڈ واٹ ہی کوڈ، رائٹ. ہاسپٹیلٹی، ببلیکل پیٹرن آف ہاسپٹیلٹی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے. اب میں نے آپ کو کہا تھا ویسے ہم بھی ایسٹرن کلچر میں رہتے ہیں، وی آر آلسو ہاسپٹیبل، اور ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی کو بڑی وقت دی جاتی ہے. اور ان کو آفر کیا کہ میرے گھر میں رات گزار لیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم تجھ پہ بوجھ نہیں بننا چاہیں گے، وی ول اسٹے ان دا سٹی سینٹر، یہ جو چوک ہے ہم یہیں پر رات گزار لیں گے اور صبح اپنی راہ پر چلے جائیں گے. لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا. اگین دا ہاسپٹیلٹی کنٹینیوز. رات کے رہنے کا ٹھکانہ ان کو دے دیا گیا، ان کے لیے فریش کھانا بنوایا گیا. اور یہاں پر ایک چیز بہت زور دے کر کہی جا رہی ہے، بے خمیری روٹی. اور خمیر جب بھی ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں تو وہ گناہ کی علامت کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. تو probably the author is trying to tell us کہ though it was an evil city، وہ ایک گناہ میں گرا ہوا شہر تھا، لوط نے اپنے آپ کو ان کے گناہ سے پاک رکھا. اور دیکھیں وہ اور اس کا ایمان ایک زندہ خدا پر ہے، بائبل کے خدا پر ایمان رکھنے والا وہ شخص ہے. وہ اپنے خدا کے حکم کے مطابق اپنے چچا کے ساتھ اپنے ملک کو چھوڑ کر چل پڑا تھا. اور یہاں پر بھی probably he upholds his God. وہ یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے خدا کی باتیں ماننے والا ہے. وہ جو ہاسپٹیلٹی، جو مسافر پروری ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں اس کی فرما برداری اس میں نظر آتی ہے. اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹے، سدوم شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بڈھے تک، سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا. اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں. صحبت کے ایک جنرل معنی تو یہ ہوں گے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کی جائے، بیٹھک کی جائے. لیکن جو ہیبرو ورڈ یہاں پر، جو عبرانی کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، وہ ہے کہ ہم ان کو جانیں. اور وہ وہی لفظ ہے جو آدم کے لیے استعمال ہوا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو جانا. And that was in an intimate sense, in a sexual sense. تو probably یہ شہر کا اکلوتا گناہ نہیں ہے ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی، لیکن probably ان کا سب سے بڑا گناہ ضرور ہے یہ. اور دیکھیں کیا لکھا ہے، everyone is involved in that. یعنی یہ ان کا لائف سٹائل بن چکا ہے، یہ ایک ان کا وتیرہ بن چکا ہے. لکھا ہے جوان سے لے کر بڈھے تک، everyone living in that city was at the gate of Lot. اور وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان دونوں مردوں کو ہمارے حوالے کر دو، so that we should have an orgy with them, we should have pleasure with them. اور جیسا میں نے پہلے کہا، یہ اکلوتا گناہ نہیں ہوگا اس شہر کا،
لیکن خدا کی نظر میں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور وہ وہاں پر ظاہر ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ یہ فرشتے کیوں آئے ہیں اس شہر میں آدمیوں کے بھیس میں؟ یہ خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اس شہر کی عدالت کرنے کے لیے، خدا کے بہاف پر ان کی عدالت کرنے کے لیے۔ اور اب دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ لوط نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑا اس شہر میں رہتے ہوئے بھی۔ اس کی مہمان نوازی کا طریقہ دیکھ لیں کیا ہے، اور شہر کے باقی لوگوں کی مہمان نوازی کا طریقہ، مسافر پروری کا طریقہ کیا ہے۔ وہ ان سے صحبت کرنا چاہتے ہیں، مباشرت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ لوط نے ان کو اپنے گھر میں اتارا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کے آرام کرنے کا انتظام کیا، اور میرے خیال میں وہ کسی طور سے اپنے چچا سے کسی مہمان نوازی کے کسی پہلو میں کم رہا ہوگا۔ لیکن اس شہر کا مہمان نوازی کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ہم نے یہاں پر دیکھ لیا۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا۔ اس کو پتا تھا ناؤ اٹس اے موب، اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہجوم ہوتا ہے، موب بیہیویئر ہوتا ہے، اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول دم۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی موب اکٹھا ہو جاتا ہے، پھر نتیجہ جنرلی ڈسٹرکشن کی صورت میں، تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ باہر گیا۔ Now he is making himself vulnerable۔ وہ اس کو مار بھی سکتے تھے، اس کو گرا بھی سکتے تھے، کچھ بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا تھا، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ان کی نیت کیا تھی لوط کے بارے میں۔ بٹ اس نے پھر بھی وہ رسک لیا۔ اس نے اپنے کسی خادم کو نہیں بھیجا، کسی نوکر کو نہیں بھیجا، کسی انوائے کو نہیں بھیجا، وہ خود باہر گیا، لیکن اس نے اپنے پیچھے کباڑ بند کر دیے تاکہ وہ لوگ اس کے گھر میں گھسنے نہ پائیں، اور کہا کہ اے بھائیو، ایسی بدی تو نہ کرو۔ Now he has been their fellow citizen for a few years۔ وہ ان کے درمیان بود و باش رکھتا رہا ہے، اور وہ ان کو اپنا بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ ایسی بدی تو نہ کرو۔ دیکھو میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں، مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں، اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں۔ کیوں چوک میں رات گزارنے سے منع کیا تھا لوط نے ان کو؟ کیونکہ اس کو اپنے شہر کے لوگوں کا پتا تھا۔ He knew کہ اگر وہ چوک میں رات گزاریں گے it's going to be very dangerous for them۔ اس لیے اس نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، and now he has to defend them at all costs۔ refuge۔ کتنی دفعہ زبور کی کتاب میں یہ لفظ آتا ہے، خدا ہماری پناہ ہے۔ پناہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب کوئی کسی کی پناہ میں آ جاتا ہے تو اس کی ضروریات پوری کرنا، اور خاص طور پر اس کی زندگی کی حفاظت کرنا، پھر پناہ دینے والے کی ذمہ داری ہو جاتا ہے۔ And look to the extent that Lot is going here۔ اب یہ 8ویں آیت بڑی مس لیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ 8ویں آیت ہمیں یہ نہیں بتا رہی کہ in a similar situation اگر ہم اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں پائیں تو ہم بھی اپنے گھر کی خواتین کو آفر کر دیں۔ No, it's not teaching us that۔ It's only teaching us کہ لوط نے پناہ دینے کا، جو اس نے ان لوگوں کو پناہ دی تھی، اس کا حق ادا کیا، اور وہ اپنی ساری ریسورسز کو بروئے کار لا رہا ہے تاکہ کسی طرح سے ان کی جان بخشی ہو سکے، اور جو کچھ سدوم کے لوگوں نے ان کے بارے میں سوچا ہے وہ عمل میں
نہ آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹیوں کو کچھ نہیں ہوا, اس نے نہیں دیا اپنی بیٹیوں کو ان کو, لیکن اس نے اپنی انٹینٹ شو کر دی. It must have been very, very hard for Lot to say that. دیکھیں اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی, باہر نکل آیا. اس نے اپنی آبرو کی پرواہ نہیں کی. Just to defend those two gentlemen, those two angels. اس نے کہا کہ please, I mean, he's pleading with them. یہ نہیں تھا کہ he was really offering his daughters onto them, لیکن he was pleading with them. بہت ساری چیزیں ہمیں figuratively لینی پڑتی ہیں کہ he went to all possible extents. پناہ دینے کا جو حق تھا اس نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا, اور یہاں پر جو سبق ہے ہمارے لیے, جیسے it's the book of origins, یہ ابتداء کی شروعات کی کتاب ہے, تو ہمارے لیے پرنسپلز بھی ہیں اس میں, اصول بھی. اصول کیا ہیں؟ that homosexuality is a worse sin than fornication. جو خدا شاید ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے that homosexuality, ہم جنس پرستی جو ہے, اس کی نگاہ میں بہت کبھی گناہ. اور وہ یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے. انہوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا. پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے, سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے. تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالے. یہاں پر اب کیا ہوا؟ ساری عزت ہے نا جو اس نے کمائی تھی شہر میں, it has gone down the drain now. تو باہر سے آیا ہوا ہے, تو ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا, اب تو ہم پر حکومت جتانے کی کوشش کر رہا ہے. اور یہاں کیا لکھا ہے؟ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے. یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا اس کو مخاطب کرنے کے لیے عبرانی میں وہ تھا ہا اخاد, دی ون. اور یہ ٹائٹل کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ احد کون ہے؟ احد کون ہے؟ واحد کون ہے؟ وہ خدا ہے. تو کم از کم ان کی نظروں میں لوط اس ایک خدا کا ریپریزنٹیٹیو ہے ان کے درمیان. وہ کہتے تو ہٹ جا بیچ میں سے, ہمیں نہ روک, ہم پر حکومت جتانے کی کوشش نہ کر. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, a mob cannot be controlled. اگر ایک شخص بھی اس میں سے کوئی غلط نعرہ لگا دے گا تو بات کہیں کی کہیں جا سکتی ہے. آپ ریسنٹ نیوز اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ کو نظر آئے گا کہ موب بیہیویئر کیا ہوتا ہے اور کس قدر ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے لوط کو دھمکی دے دی کہ ان کے ساتھ تو ہم جو کریں گے, ہم تیرا حال اس سے بھی زیادہ برا کریں گے. اور وہ لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالے. He had locked himself out. وہ تو ان کے رحم و کرم پر ہے, لیکن انہوں نے جو کچھ ٹھان رکھا تھا اس پر اس قدر وہ مصر تھے کہ انہوں نے گیٹ توڑنے کی کوشش کی. لیکن ان مردوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا. Now it is time for those men to let Lot know who they are. They are angels. They are the representatives of one and only God.
وہ خدا کے نمائندے کے طور پر وہاں آئے اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا۔ سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ یہاں جو اندھے کے لیے لفظ ہے نا، وہ ہے کہ ایک جلال دکھائی دیا، برائٹ لائٹ کے وسیلے سے ان کی آنکھوں کو چندھیا دیا، اب وہ دیکھ نہیں پا رہے، دے ہیو بیکم بلائنڈ۔ اور بلائنڈ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لیا ہے، وہی جو یعقوب کی بیوی کا نام بھی تھا لیا، راخل کی بہن کا۔ اور اس کا نام لیا کیوں تھا؟ کیونکہ اس کی آنکھوں میں کوئی پرابلم تھا، چندی تھیں اس کی آنکھیں۔ تو یہاں پر کیا ہوا اب دیکھیں، now enough is enough۔ اب یہ سمجھ لیں کہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ خدا کو ان کے گناہ کا پہلے سے پتہ نہیں تھا، لیکن اب فرد جرم لگ چکی ہے نا، ان کا گناہ بول کر سامنے آ گیا، they have been convicted۔ اور کنوکشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ when someone is convicted, what happens after that? Judgment، فیصلہ سنایا جاتا۔ تو کنوکشن ہو چکی، اب دیکھیں وہاں لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں، ان کو اندھا کر دیا۔ اندھا کیسے کر دیا؟ کہ ان کے سامنے ایک برائٹ لائٹ آئی، تیز روشنی، اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں، چندیا گئیں، اور ان کو اب گیٹ نہیں مل پا رہا۔ It means God had come down to judge۔ It was a manifestation of God's glory۔ میں نے کہا انہوں نے اپنے منہ سے اپنے جرم کا اقرار تو کر لیا، جو کچھ پھاٹک پر ہوا، اب عدالت کا وقت آ گیا، اور عدالت کے لیے خدا خود اتر آیا ہے، اور ان کو اندھا کر دیا گیا۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے داماد، اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا۔ نا وہ جو ابراہم نے دعا کی تھی، وہ جو بارگیننگ کی تھی، اس نے کہا کہ کیا اگر کوئی تھوڑے سے بھی راست باز ہوں گے تو کیا ان کی وجہ سے، اس شہر کے گناہ کی وجہ سے ان کو بھی مار ڈالے گا؟ Now Lot is being given a chance here۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ نوح کے وسیلہ سے اس کا خاندان بچ گیا، لوط کے وسیلہ سے اب اس کا خاندان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ لوط اس شہر کے گناہ کے رنگ میں نہیں رنگا۔ اس نے کہا جو کوئی بھی ہے تیرا سب کو نکال کر لے آ، اس شہر کو اب چھوڑنا پڑے گا، نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اور اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ They were on a special mission۔ تو اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ A safe exit۔ They want him to get out along with his family۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیائی تھیں باتیں کی، اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ اس کا داماد اس کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پورے کا پورا شہر تباہ کر دیا جائے۔ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا اٹھ اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کے ہلاک ہو جائے۔ اب دامادوں نے تو جانے سے انکار کر دیا، اور چونکہ دامادوں نے جانے سے انکار کر دیا اور
जो लूत की बेटियां उनसे ब्याई गई थी, उन्होंने भी शायद अपने शौहरों के साथ रहना ज़्यादा मुनासिब समझा होगा। अब बचा कौन? लूत है, उसकी बीवी है और उसकी वो 2 कंवारी बेटियां हैं जिनका जिक्र हम पहले पढ़ चुके हैं। सुबह के वक्त उनसे कहा गया कि इनको लेकर निकल जा, ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर के अजाब में आ जाए। 16वीं आयत, मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसके दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावंद मेहरबानी उस पर हुई और उससे निकालकर शहर से बाहर कर दिया। अब जाहिर है उसने वहाँ पर प्रॉपर्टी बनाई है, उसने वहाँ पर इज्जत कमाई थी। खैर वो इज्जत तो हमने देखा कि वो रात के उन पहरों में चिथड़े उसके उड़ गए उस इज्जत के, और उसने प्रॉपर्टी बनाई थी, उसकी बेटियां वहाँ हैं, दामाद वहाँ हैं, शायद बेटे भी थे। थोड़ा सा झिझका, ही डिडंट वांट टू गो एटलीस्ट विदाउट देम। तो तब फरिश्तों को, वो जो 2 आदमी थे, उनको हाथ से पकड़कर उनको शहर से बाहर निकालना पड़ा। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तू पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। भाग, run, because God is going to spell judgment on this city. अदालत होने जा रही है इस शहर की, डिस्ट्रक्शन होगी, तबाही होगी, भाग जा। क्या हुक्म मिला उसको? पहले, सबसे पहले जान बचाने को भाग, रन फॉर योर लाइफ, पीछे मुड़कर ना देखना। क्यों? अगेन इट्स एन ईडियम, ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, इस्तिआराती जुबान है। पीछे मुड़ के देखने का क्या मतलब होता है? आगे चलकर हम देखेंगे कि बनी इसराइल को जब खुदा मुल्क मिस्र से छुड़ा लाया तो कितनी दफ़ा मूसा को ये ताना सुनना पड़ा कि हम वापस जाना चाहते हैं, हम तो मिस्र में ही अच्छे थे, वहाँ पर हमारे हालात अगरचे हम गुलामी में थे बेहतर थे। तो ये इंसानी फितरत है कि वो मुड़कर वापस उसी जगह पर जाना चाहता है जहाँ से निकला होता है। और मैंने आपको कहा था यहाँ उसका पूरा हाउस होल्ड है, उसकी जायदाद है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके धन दौलत, उसके मवेशी, सब कुछ वहाँ पर है। टेम्पटेशन क्या होगी? पीछे जाऊं, बचा लाऊं, कुछ शायद और किसी चीज़ को मैं निकाल कर ले आऊं। हुक्म क्या दिया गया? पीछे मुड़कर ना देखना। पौलुस ने क्या कहा था फिलिपियों के खत में? वो जो पीछे था, माजी में मैं जो कुछ भी था, मैं अब उसको कूड़ा समझता हूँ, अब क्या करता हूँ? निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता हूँ, पीछे मुड़कर नहीं देखता। इट्स ऑल रबिश। निशान की तरफ दौड़ा हुआ चला जाता हूँ। जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं, खासकर वो एथलीट्स जो रनर्स हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, और शॉर्ट डिस्टेंस रनर्स जो हैं, कि अगर आपने पीछे मुड़ के देख लिया कि कोई आ रहा है मेरे पीछे या नहीं, यू लूज प्रेशियस सेकंड्स और आप रेस भी हार सकते हैं। लूत को भी कहा गया पीछे मुड़कर ना देखना। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था जो हल पर हाथ रख कर मुड़ जाए, पीछे देख ले, वो मेरे किसी काम का नहीं। सो वी हैव टू कट ऑल आवर कनेक्शंस विद आवर पास्ट। और लूत से भी यही कहा गया, पीछे मुड़कर ना देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना। अगेन वो
پہاڑ کو چھوڑ کر میدان میں تو آیا تھا، اور میدان میں رہنا زیادہ آسان ہے، دریاؤں کے کنارے رہنا، زرخیز زمین میں رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اس کو حکم دیا گیا میدان میں بھی نہ رکنا، بلکہ پہاڑ پر چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو۔ پہاڑ جب ہم پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو اونچائی، پہاڑ خدا کی رہائش گاہ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، خدا کی پریزنس کے طور پر۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ اس نے کہا اپنے خدا کے پاس چلا جا۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ پہاڑ پر چلا جا، run towards your God and he will save you۔ تو ان کو زبردستی نکالنا پڑا، پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ اور لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، ایسا نہ کر، دیکھ تو اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے، اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی۔ میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں، اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں۔ وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی۔ تو بارگیننگ میں بھتیجا بھی پیچھے نہیں ہے، جیسے چچا نے سدوم اور عمورہ کے لیے بارگیننگ کی تھی، اب وہ اپنی جان کے لیے بارگیننگ کر رہے ہیں۔ پہاڑ تک جانا اس عمر میں، جب میرے شاید گھٹنے بھی جواب دے چکے ہیں، میرے لیے مشکل ہوگا، تو پہلے بھی فضل کیا، تھوڑا سا اور فضل کر دے۔ لوگ کہتے ہیں جی پرانے عہد نامہ میں فضل کہاں ہے؟ آ گیا نظر؟ تو نے پہلے بھی مجھ پر، خین کا لفظ استعمال ہوا، پہلے بھی تو نے مجھ پر فضل کیا ہے، تو مجھے بچا کر لے آیا ہے، اب تھوڑا سا اور فضل کر دے، بخش دے کہ پہاڑ پر جانے کے بجائے میں اس شہر میں جو قریب ہے چلا جاؤں، اپنے لیے آسانی ڈھونڈ رہا ہے۔ اس نے اسے کہا دیکھ میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر جس کو تو نے ذکر کیا غارت نہیں کروں گا، جلدی کر اور وہاں چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اسی لیے اس شہر کا نام زغر کہلایا، بنا۔ یہ بارگینڈ، اس نے کہا اتنی دور مجھ سے چلا نہیں جائے گا، بوڑھا آدمی ہوں، پھر میرے ساتھ 3 خواتین ہیں، I won't be able to go that far، تو بخش دے کہ میں اس شہر میں چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا تیری خاطر اس شہر کو بخش دیں گے ہم، اس پر ڈسٹرکشن نہیں آئے گی، زغر بخشا جائے گا، لیکن جب تک تو شہر میں نہیں پہنچ جائے گا ہم ڈسٹرکشن نہیں کر سکتے، جب تک تو ایسی جگہ نہ پہنچ جائے جہاں پر تو خدا کی عدالت سے دور ہو۔ تباہی تو آنی ہے۔ کتنا ریگارڈ دیا جا رہا ہے لوط کو یہاں پر، خداوند نے اس کو بچا لیا۔ اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط زغر میں داخل ہوا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا۔ ٹوٹل ڈسٹرکشن، ایبسلوٹ ججمنٹ۔ مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ پیچھے کیا رہا ہوگا جب آگ اور گندھک آسمان سے اتری ہوں گی؟ پیچھے کیا رہا ہوگا؟ راکھ، ڈسٹرکشن۔ شاید وہ جن چیزوں سے ان کے گھر بنے ہوئے تھے وہ نمک کے ڈھیر بن گئے ہوں، راکھ کا ڈھیر بن گئے ہوں، اور جس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، ایک اور ٹریجڈی یہاں پر، وہ بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کا حال، اس کو لٹرلی نہ پڑھیے نمک کا ستون، اس کا حال بھی ان شہروں جیسا ہو گیا۔
کیونکہ اس کا دل شاید خاتون تھی نا، اس کی گرہستی تھی وہاں پر، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، شاید افسوس کرنا چاہتی ہو، رونا چاہتی ہو، اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا ہے جیسے بھٹی کا دھواں، اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہم کو یاد کیا، اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ تو کہیں نہ کہیں وہ جو انٹرسیشن ابراہم کرتا رہا ہوگا اپنے بھتیجے کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، وہ بھی کام آ گئی۔ ابراہم کو پتا تھا اب ڈسٹرکشن آنے والی، صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں پر خداوند کو اس نے رخصت کیا تھا، اور اس نے اس ڈسٹرکشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، and yet his family was saved۔ تو ایک راست باز، ایک ایماندار شخص جو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، خداوند کے حضور میں چلتا ہے، اس کی انٹرسیشن بچا سکتی ہے۔ جیسے آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو ہمارا بھی تو ایک وکیل، ایک مددگار اوپر بیٹھا ہے نا، باپ کے دہنے، جو ہمارے لیے انٹرسیشن کر رہا ہے۔ اور لوط زغر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے زغر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ Another tragedy is now going to strike۔ میں نے کہا تھا نا this chapter is full of tragedies۔ تب پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے، اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے، آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں، تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھے۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی، اور پہلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوط قصوروار نہیں ہے۔ لوط یہاں پر ہمیں بے قصور نظر آتا ہے، because he didn't know what was happening around him۔ اب ہوا کیا؟ زغر میں رہنے لگا۔ خدا کا ارادہ کیا تھا کہ وہ پہاڑ پر جا بسے، اس کو کنسیشن دی گئی، پر اس نے پھر خود فیصلہ اس کو یہ کرنا پڑا کہ زغر از ناٹ سیف فار دیم، اور وہ زغر کو چھوڑ کر پہاڑ پر آ بسا اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ۔ اب وہاں پر یہ تین لوگ اکیلے رہتے تھے۔ اس کی بیٹیوں نے سوچا کہ اب ہمارے باپ کی نسل آگے نہیں چل سکتی، سو انہوں نے ایک پلان کیا۔ Now this is totally a human planning۔ اور بڑی نے، یہاں تک جہاں تک ہم نے کہانی پڑھی ہے، بڑی نے اپنے باپ کے ساتھ ہم بستری کر لی، اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، آؤ آج رات بھی ہم اس کو مے پلائیں، اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو، تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی، اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی، اور اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئے۔ سو for at least 2 nights this happened۔ اس کو انٹاکسیکیٹ کیا گیا، اس کو نشہ دلایا گیا، اور اس کی بیٹیوں نے اس کے ساتھ مباشرت کی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام مواب رکھا۔ وہی موابیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا۔ وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ کم از کم جس وقت یہ لکھا گیا کلام، اس وقت تک یہ دونوں قومیں موجود تھی، موابی بھی اور بنی امون بھی۔ اور ہمیشہ سے یہ ان کی اور خدا کے لوگوں کی، بنی اسرائیل کی آپس میں
चपकलिश रही, जंगें होती रहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती रही। बनी इसराइल इनकी वजह से कभी भी सुख का सांस नहीं ले सके। अगेन क्यों? इसलिए कि एक गुनाह हुआ, समथिंग हैपेंड दैट वाज नॉट गुड इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। ये एक इंसानी फैसला था। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि सारा ने एक फैसला किया अपनी लौंडी हाजरा को अपने शौहर को देने का, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सिर्फ उस नस्ल तक नहीं, उस वक्त तक नहीं महदूद रहे, आज तक उसके नताइज ये दुनिया भुगत रही है। इसी तरह से ये एक गुनाह हुआ जहाँ दो बेटियों ने अपने बाप के साथ हम बिस्तरी की। एक गुनाह तो वो था उस शहर का, जिसकी वजह से वो शहर और उसके इर्द गिर्द का सारा इलाका तबाह कर दिया गया, और दूसरी तरफ ये एक गुनाह था जो लूत के अपने घराने में हुआ। मैंने कहा उसने अभी तक अपने आप को उस शहर के गुनाह से बाज रखा था, बचा कर रखा था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बेटियों ने ऐसी हरकत कर डाली जो कि शायद उसको जब पता चला होगा तो यकीनन उसके लिए शर्मिंदगी का बायस होगी, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस नस्लों ने भुगते, नस्लों ने। क्योंकि अभी तो इब्तिदा है ना, अभी तो बनी इसराइल ने आना है, फिर 400 साल मिस्र की ग़ुलामी, उसके बाद जब वो वापस मुल्क कनान में आए तो फिर वो मोआबी उस वक़्त भी थे, बनी अमून उस वक़्त भी थे, और उसके बाद भी काफ़ी अरसे तक रहे, और हमेशा देवर ट्रबल मेकर्स। वो खुदा के लोगों के लिए हमेशा परेशानी का बायस बनते रहे। तो sin has grave consequences। ये तो आज के लाउड एंड क्लियर जो एक चीज़ जो सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि sin has grave consequences। वो consequences इस दुनिया में भी भुगतने पड़ते हैं और फिर अदालत के दिन भी भुगतने पड़ेंगे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा था उन शहरों पर जहाँ उसके सबसे ज़्यादा मौजज़ात ज़ाहिर हुए थे, खुराजीन का जिक्र हमने पढ़ा, बैतसैदा का जिक्र हमने पढ़ा, कुफरनहूम का जिक्र हमने पढ़ा, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि ये सारे मौजज़ात अगर सदूम में और सूर और सैदा में हो गए होते तो उन शहरों का हाल है ना, वो तौबा कर चुके होते और तबाह ना हुए होते। तो कहा इनका जो जहाँ पर इतने निशान जाहिर हुए हैं और जिन शहरों ने खुदा के बेटे को रद्द कर दिया, उनका हाल सदूम और सूर और सैदा से भी बुरा होगा। So if we want to skip the judgment of God, there is only one way। हमारे पास एक ही तरीका है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर, और फिर दुनिया के रंग में नहीं रंगना बल्कि दुनिया को अपना रंग देने की कोशिश करनी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।